السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ مرکز ابوالکلام آزاد اویکننگ سینٹر کے صدر محترم اور اس کے تحت چلنے والے مختلف شعبوں کے تعلیمی شعبوں کے قابل احترام اساتذہ کرام، دیگر ذمہ داران، اور عزیز طلبہ کرام، یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے اور میں اسے ایک بڑی سعادت سمجھتا ہوں کہ آپ کے بیچ میں آ کر کے آپ سے ملاقات اور آپ کے ساتھ گفتگو کا یہ موقع میسر ہوا ہے۔ اس کے لیے اس مجلس کے صدر اور اس ادارے کے صدر شیخ محمد رحمانی کا بالخصوص ان کی اس تکریم پر شکر گزار ہوں، اور یہ شرف جو میسر ہوا ہے اس کے لیے میں دل سے اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ تکریم کا معاملہ ہوا اور آپ کے ساتھ ملاقات کی یہ مبارک مناسبت نصیب ہوئی۔ آپ سے چند باتیں جو کرنی ہیں، ان میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ احساس رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا ہے۔ ہر عزیز طالب علم کے ذہن و دماغ میں بات رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں منتخب کیا ہے اپنے پسندیدہ دین کے علم حاصل کرنے کے لیے، پھر اس علم کی بنیاد پر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے۔ یہ احساس اگر مضبوط ہے تو ہم مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے کہ اللہ کا فضل ہے ہمارے ساتھ، اللہ نے خیر کا معاملہ کیا ہے ہمارے ساتھ کہ ہمیں اپنے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے چنا ہے اور میراث نبوت کے لیے ہمارا انتخاب فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب جو ہے، یہ احساس ہمیں بہت مضبوط اور بہت اندرونی طور پر، فکری طور پر بلند رکھے گا۔ اس لیے پہلی بات تو آپ سے یہ کرنی ہے، ابھی ہمارے فاضل عزیز شیخ عنایت اللہ مدنی حفظہ اللہ اور ایسے ہی ہمارے ساتھی رفیق سفر اور ہمارے جماعت کے دعوت کے ساتھی، جمعیت کے ساتھی شیخ عبدالحکیم عبدالمحمود مدنی حفظہ اللہ نے بہت اہم باتیں آپ سے کی ہیں
इन बातों को जहन में रखने की ज़रूरत है। मैं भी उन्हीं बातों के बीच में ये बात कह रहा हूँ, उनसे हट कर कुछ नहीं, कि हम सबको, वो मुअल्लिम हों, मुतअल्लिम हों, राह इल्म व दावत के राही हों, सबको ये एहसास रखना चाहिए कि रब्बुल आलमीन ने उन्हें चुना है। और जब अल्लाह ताला के इंतखाब का एहसास होगा तो उसका फ़ज़ल, उसके फ़ज़ल का एहसास होगा तो उसकी शुक्रगुज़ारी की और मज़ीद शुक्रगुज़ारी की अल्लाह ताला तौफ़ीक देगा। हम जिस इदारे से, दूसरी बात ये कहनी है कि हम जिस इदारे से जुड़े हैं, इस इदारे की एक खुसूसियत है। जिस इदारे में आप हैं, जिस इदारे में आपका इस्तक़बाल है, आपके लिए मुमकिना हद तक जिसमें एहतमाम है, इंतज़ाम है, मैं कोई मुकाबले की बात नहीं करता, लेकिन ये कि ये इदारा अपने निज़ाम में एक मुमताज़ इदारा है हर पहलू से। कमियां हर तरफ होती हैं, कमियों का एहसास ज़िम्मेदारान हमेशा हसास ज़िम्मेदारान करते रहते हैं, लेकिन जो खूबियां हैं, जो खुसूसियात हैं, उनको भी बराबर नज़र में रखना ज़रूरी है। तो आप जिस इदारे में हैं, इस इदारे की कुछ खुसूसियात हैं, इंतज़ामी नाहिए से, तालीमी नाहिए से, मनहजी नाहिए से, दावत व तरबियत के नाहिए से। और ये इदारा बहुत अहम शख्सियात के नामों से जुड़ा है, जिनमें सबसे बड़ी शख्सियत अल्लामा अब्दुल हमीद रहमानी रहमतुल्लाह अलैह की है। आप जानते हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, जिनकी कोशिशों को अहले इल्म कद्र की निगाह से जानें, तायीद जिनकी करें, जिनके अलम बरदारी और जिनके सलफ़ियत और खालिस इस्लाम के सिलसिले में मेहनतों को मोतबर लोग माने, उसी का एतबार होता है। इस इदारे की खुसूसियत में ये है कि ये इदारा उस शख्सियत के नाम से जाना जाता है। इस इदारे के बानी, फाउंडर, अल्लाह के फजल व तौफीक के बाद रहमानी साहब अपने साथियों के साथ जिस तरह, जिस सोच के साथ उन्होंने आगे बढ़ाया है, आपको दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि वो सोच हमारे जहनो दिमाग में, हम सब के जो भी मुंतसमीन हैं, ज़िम्मेदारान हैं, असातिज़ा हैं, दूसरे हैं और आप सब हैं, सब के जहन में रहनी चाहिए। आप उसी बुनियाद पर अल्लाह के फजल से मुमताज़ रहेंगे और हैं भी। जब हम मुल्क के किसी खित्ते में जाते हैं, देखते हैं, जब कोई सनाबिल का हाफिज़ होता है, जब कोई सनाबिल का सनाबिली आलिम और फाजिल होता है, तो एक तरह से एहसास होता है कि यहाँ गैरत होगी, यहाँ मनहजियत होगी, यहाँ सलफ़ियत होगी, यहाँ खालिस इस्लाम होगा। एक तरह से दिल में एतबार बैठता है। हमें इस बात का एहसास रखने की ज़रूरत है और इस एतबार को बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं ये बात आपके सामने और अपने मुक़्तदर असातिज़ा के सामने कहने के लिए बहुत जुरात कर रहा हूँ, क्योंकि आप बेहतर रोल कर रहे हैं, आपकी कोशिशें बहुत काबिल कद्र हैं, लेकिन हमेशा लालची लोग, हमेशा दीन और दावत के सिलसिले में फ़िक्रमंद लोग हमेशा भूखे रहते हैं। वो हमेशा भूख उनको लगी रहती है, रग़बत लगी रहती है, उन्हें आसूदगी नहीं होती। तो मैं इस नुक्ते नज़र से कहता हूँ कि हम आसूदगी में नहीं हैं, हम और बेहतर चाहते हैं, इस सराहत और वजाहत के साथ कि जिस निस्बत से आप जुड़े हैं, उस निस्बत का अल्लाह के फजल व करम से एतबार कायम है, वो मज़ीद एतबार बुलंद हो, मज़ीद इस्तिनाद बुलंद हो, इसकी ख्वाहिश और इसकी कोशिश चाहते हैं। और उसमें अल्लाह ताला की तौफीक चाहते हैं कि हम सब कुछ जो जिम्मेदारी अपनी इस्तिताअत भर अदा कर सकते हैं, हमें भी अल्लाह ताला तौफीक दे। दूसरी बात ये कहना चाहते थे और इस एतबार से कहना चाहते थे कि जामिया इस्लामिया सनाबिल नई दिल्ली से आप वाबिस्ता हैं, इसकी एक सोच है। वो सोच ये है कि दुनिया के रुझानात से, दुनियादारियों से बुलंद हो करके
ہم جس مشن اور جس سوچ اور جس فکر کے ادارے سے جڑے ہیں ہم اس کو آنچ نہیں آنے دیں گے. بھلے ہم یہاں سے نکلنے کے بعد کہیں یونیورسٹیوں اور کالجوں میں چلے جائیں، کہیں تجارتی اداروں اور مختلف شعبوں میں چلے جائیں، لیکن ہم اس فکر کو کہیں بھی اپنی استطاعت بھر آنچ نہیں آنے دیں گے. اپنی ذات کے طور پر نہیں یا اپنی ذات کے ذریعے نہیں بلکہ اپنی استطاعت بھر اپنے سامنے بھی ہم محاذ پر ڈٹے رہیں گے. یہ ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں. رحمانی صاحب حیات تھے، ہم لوگ جب براہ راست انہیں نہیں جانتے تھے. آپ سے بتانا چاہتا ہوں عزیز طلبہ کہ جب ہم لوگ رحمانی صاحب کو براہ راست نہیں جانتے تھے، ملاقاتیں نہیں تھیں، تب بھی رحمانی صاحب کی فکر اور سلفیت کا غلغلہ طلبہ میں بلند تھا. اور جب تعارف ہوا اور جب سلسلے اللہ کے فضل و توفیق سے دعوتی، تعلیمی اور مشن کے قائم ہوئے تو بہت قریب سے دیکھا گیا کہ رحمانی صاحب نے کبھی اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ ہمارے ادارے کا مالی نقصان کیا ہو جائے گا، ہماری شخصیت کا نقصان کیا ہو جائے گا، لوگ دنیا داران اور رجحانات رکھنے والے کہاں کیسی چوٹ پہنچا دیں گے. وہ بلند رکھا کرتے تھے. اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. تاریخ کا حوالہ شیخ نے دیا کہ تاریخ آپ پڑھیے. ایک تاریخ کا وہ بھی ایک باب ہے. جب صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کی طرف سے ایک عظیم کانفرنس اللہ کی توفیق سے منعقد ہوئی تھی ممبئی کے ایک اہم گراؤنڈ میں، BKC میں، بامبے کرلا کمپلیکس میں، باندرا کرلا کمپلیکس میں اس وقت دیکھا گیا تھا، پوری جماعت نے دیکھا تھا، سارے سلفیان عالم نے دیکھا کہ رحمانی صاحب نے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ جن سے خاص ادارے کے ساتھ تعلقات تھے، رسوم سے تعاون کے رشتے تھے، لیکن جہاں سلفیت کو چوٹ پہنچی وہاں انہوں نے کوئی پرواہ کیے بغیر سلفیت کی پوری ترجمانی کی، اور جنہوں نے سلفیت کو چوٹ پہنچانے کی کوشش کی تھی ان کی اللہ کے فضل و توفیق سے ایسی خبر لی کہ پورے ملک میں یہ تصور کرنا مشکل تھا کہ اتنے عظیم مانے جانے والے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو ان کے منہ پر سلفیت کے خلاف بات کرنے کی وجہ سے اس طرح کوئی بات کر سکتا تھا. یعنی یہ تصور مشکل تھا جہاں تک میں سمجھتا ہوں. اور بعد میں رحمانی صاحب سے ہمارا بڑا قریبی تعلق رہا. وہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو سلفیت کی ترجمانی کا نقصان عبدالسلام کتنا برداشت کرنا پڑا، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں. تو ہم اس ادارے سے جڑے ہیں. اس چیز کو ہمیں ہمیشہ اس کا احساس کرتے رہنا چاہیے. اور جیسے ہمارے سلف نے کہا تھا کہ ہمارا بھی وہی طریقہ ہونا چاہیے، ہمارا بھی وہی مشن ہونا چاہیے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، موتو علی ما مات علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات یہ کہنا چاہتا تھا کہ اس سوچ کو اور ادارے کی اس نسبت کو اور اپنی پہچان کو ہمیں زندہ رکھنا چاہیے. افسوس کہیں نہ کہیں ہوتا ہے، اس لیے یہ بات اس موقع پر کہہ دی گئی کہ اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. ایک بات اور، آپ جامعہ سے جڑے ہیں، یقیناً جامعہ میں آپ میراث نبوت حاصل کرنے کے لیے جڑے ہیں، تو آپ کے نزدیک یہ بہت عظیم چیز رہے. اس بات کا دھیان رکھیے اور میدان کار میں، میدان علم و دعوت میں یا کسی بھی میدان میں آپ جائیں تو اپنے منہج اور اپنے اساتذہ اور اپنے ادارہ اور بالخصوص ادارے کے صدر محترم جو ایک خلف کی صورت میں رحمانی صاحب کی سوچ اور مشن کا کام کر رہے ہیں، ہم سب دعا کرتے ہیں کہ آپ بھی اللہ کے فضل و توفیق سے ایک مثال بن جائیے، جیسے رحمانی صاحب ایک مثال تھے اپنوں میں بھی اور غیروں میں بھی، کہ اگر وہ دارالعلوم دیوبند کے کسی اجلاس میں ہیں تو بھی وہ علم بلند کر دیتے تھے سلفیت کا، کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی نقطہ نکال کر کے اپنی بات آپ کہہ جاتے تھے. تو یہ میری نصیحت ہے آپ سب کو کہ آپ جڑے رہیے اور آپ
کبھی نہ دیکھیے۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو تاریخ دیکھیے، سلفی دعوت اور سلفی جماعت کے کام کا جو تعلیمی اور دعوتی طریقہ ہے، تربیتی جو طریقہ ہے، یہی مستحکم ہے، یہی پائیدار ہے، یہی وصولی ہے۔ اگرچہ ہم اپنے نقطۂ نظر سے نہ دیکھ سکیں، نہ سمجھ سکیں، یا ایسا کچھ نظر آئے، یا ایسی صورتحال سے ہم دوچار ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان کی صورتحال ہو، لیکن ہمارا موقف مضبوط رہنا چاہیے۔ ہم اپنے علماء سے جڑے رہیں۔ بہت سارے فتنے ہیں دنیا میں، بہت سارے فرنٹ، روز نئے نئے پلیٹ فارم، نئی سوچ کی تحریکیں اٹھتی رہتی ہیں۔ کبھی بھی اپنے اساتذہ اور اپنی جماعت اور اپنے ادارے کے موقف سے ہٹنے کے لیے ایک تصور مت رکھیے کہ ہمارا موقف ایک جماعتی موقف ہے، اور ہمارا جماعتی جو موقف ہے وہ معصوم موقف ہے۔ اس کے لیے مطلب اس نقطۂ نظر سے رہیے کہ ہمارا یہ اسٹینڈ ہے، ہمارا یہ موقف ہے، ہم اس سے ہٹ نہیں سکتے۔ اور عصبیت رکھیے، عصبیت رکھیے حق کے لیے اور دین کے لیے اور سلفیت کے لیے۔ لوگ عصبیتیں باطل کے لیے رکھتے ہیں، باطل کے لیے عصبیت حرام ہے اور مجرمانہ عمل ہے۔ ہمارے لیے عصبیت حق اور سنت کے لیے یہ عین دین ہے، عین دین ہے۔ ہماری صلاحیتیں اس کے لیے، لوگ بڑے بڑے متکلم ہیں، بڑے بڑے قلمکار ہیں، بڑے بڑے صحافی ہیں، اپنے علم اور صحافت کو وہ استعمال کرتے ہیں اور اپنی زبانوں کو استعمال کرتے ہیں باطل کے لیے۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارے پاس جو صلاحیت ہے اور ہم جو صلاحیتیں حاصل کر رہے ہیں، ہمارا مقصد ہے کہ اس کے ذریعے ہم حق کی ترجمانی کریں گے اور حق کو سربلند رکھیں گے۔ اور آخری بات یہ کہ وقت کافی ہو گیا، میں معذرت کے ساتھ یہ آخری بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، ہماری کوششوں کا اعتبار اور ہماری محنتوں کا اعتبار ہمارے بڑے اور ہمارے علماء کی تائید سے ہیں۔ ایک موقف تو یہ رکھیے کہ جن کی علماء تائید نہیں کرتے ہوں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ان کے پیچھے لاکھوں فالوور ہوں، ہم طلبہ کے لیے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ کام کرتے ہیں میدان علم و دعوت میں، ان کے کام کا اعتبار علماء کی تائید سے ہے۔ آپ کوشش کیجئے، آپ بلند بنیے، دل سے یہ دعا ہے، لیکن علماء کی تائید کے بغیر آپ کی ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہمارا یہ موقف ہو، علماء جن کی تائید نہیں کرتے ہوں ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ ایک موقف لے کر کے چلیے، اور علماء ہمارے سلف تائید کرتے تھے کسی کے علم کی، اس کے علم کے ساتھ عمل کی بنیاد پر ہم کوشش کریں۔ اب اے عزیزو، آپ کو میری یہ نصیحت ہے کہ آپ کوشش کرو علم کے ساتھ عمل کی، اور اپنے بڑوں کی، اپنے علماء کی سرپرستی میں رہو، تائید لیتے رہو تاکہ وہ تائید علم و عمل کی دنیا میں کام آئے اور ثواب کی راہ پہ چلنا ہمارے لیے آسان ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو وصولی زندگی گزارنے کی توفیق دے، وصولی علم کے ساتھ زندہ رہنے کی توفیق دے، کیونکہ جن کے پاس وصول نہیں ان کا کوئی علم نہیں، یا ان کے علم کا کوئی اعتبار نہیں، اور جن کے پاس علم ہے عمل نہیں تو ان کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ آخر میں اس مبارک ملاقات اور اس مبارک مجلس کے انعقاد کے ذریعے اس ملاقات کی جو شکل بنی ہے، میں ادارے کے ذمہ داران، اساتذہ اور آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ اس طرح ہمیں موقع ملا اور آپ سے چند کلمات کہنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جب تک زندہ رکھے، سنت پر زندہ رکھے، اور جب بھی ہماری موت ہو تو سنت پر ہو، مسلک سنت پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔